बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्लास 9, 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और सब्जेक्ट उर्दू के बहुत ही अहम MCQs मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। और ये MCQs 85+ MCQs हैं और आपने ये MCQs लाजमी तौर पर तैयार करने हैं। तो सबसे पहला जो MCQs है बच्चों, ऐसा जुमला जिसमें मसनद और मसनद अलैह दोनों इसम हो क्या कहलाता है? तो ऐसा जुमला जिसमें मसनद और मसनद अलैह दोनों इसम हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और वो जुमला जिसमें मसनद अलैह इसम और मसनद फ़ेल हो उसे जुमला फ़ेलिया कहेंगे। जुमला इस्मिया में मसनद अलैह को क्या कहते हैं? तो जुमला इस्मिया में मसनद अलैह को मुब्तदा कहते हैं। और तीसरा MCQ है बच्चों कि जिस जुमले के मसनद जुमला फ़ेलिया के मसनद को क्या कहते हैं? तो जुमला फ़ेलिया के मसनद को फ़ेल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, फ़ेल कहते हैं। और फिर नेक्स्ट है बच्चों, तशबीह के कितने अरकान हैं? तो तशबीह के 5 अरकान होते हैं। तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा बे को क्या कहेंगे? तो तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा बे को तरफ़ैन तशबीह कहेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट है, क़वाइद की रूह से इस्तिहारा में किसका ज़िक्र नहीं होता? तो इस्तिहारा में गर्ज़ तशबीह का ज़िक्र नहीं होता। मुस्तहार, ठीक है, मुस्तहार ले, मुस्तहार मुँह और वजह जामे, ये जो हैं ये इस्तिहारा के 3 अरकान होते हैं। फिर है बच्चों हमारे पास कि बच्चा शेर की तरह बहादुर है, क़वाइद की रूह से ये जुमला किसकी मिसाल है? तो बच्चा शेर की तरह, तो ये तशबीह की मिसाल है। किनाया के लुग़वी मायने, तो किनाया के लुग़वी मायने होते हैं छुपी हुई बात। बे ऑप्शन दुरुस्त है। हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं? तो हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद है जी बच्चों हमारे पास किसी पहराया, ठीक है, पहराया बयान के जुमले में अंजाम और हुस्न के साथ साथ ख़याल और जज्बा भी हो तो किस नौइयत का होता है? तो हुस्न बयान के साथ जो तहरीर लिखी जाती है उसे अदबी तहरीर कहते हैं। अलीफ ऑप्शन दुरुस्त है। अहमद नाक पर नहीं बैठने देता, इस जुमले को रोज़मर्रा मुहावरे के एतबार से दुरुस्त लफ्ज़ चुनकर मुकम्मल करें। तो अहमद नाक पर जो है मक्खी बैठने नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जीम ऑप्शन है ये है मक्खी। ठीक है, यहाँ पर मीम भी है, मीम काफ है, छोटी ही मक्खी है। ठीक है। और इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो MCQs है हमारे पास कि कुल कहकर जुज़ मुराद लेना या जुज़ कहकर कुल मुराद लेना क़वाइद में क्या होता है? तो कुल कहकर जुज़ या जुज़ कहकर कुल मुराद लेना ये मजाज़ मुरसल की इक़साम है। जीम ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपका दुरुस्त है। गैर मरतब गज़ल उस गज़ल को कहते हैं जिसमें रदीफ़ ना हो। बे ऑप्शन दुरुस्त है। जिस जुमले में मसनद अलैह इसम और मसनद फ़ेल हो इस जुमले को जुमला फ़ेलिया कहते हैं। ठीक है। हिरा ज़हीन है, इस जुमले में हिरा क़वाइद की रूह से क्या है? तो हिरा ज़हीन है, इस जुमले में हिरा क़वाइद की रूह से। अभी देखें इसमें हिरा ज़हीन है, ये सिर्फ़ इसमें ख़बर दी जा रही है। तो ये जुमला इस्मिया है। तो जुमला इस्मिया में जो मसनद जो है जो मसनद अलैह होता है यानी नाम, उसे मुब्तदा कहते हैं। जीम ऑप्शन दुरुस्त है। ठीक है। मेरा बाई किस किस्म का मुरक्कब है? तो मेरा बाई मुरक्कब आज़ाफ़ी है। बे ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। और उसके बाद है लफ्ज़ बैत एक ज़ू मायनी लफ्ज़ है, सही मायनी का इंतखाब कीजिए। तो बैत घर को भी कहते हैं और शेर को भी कहते हैं। तो बे ऑप्शन दुरुस्त है, घर और शेर। ठीक है बच्चों। उसके बाद है जी कि वो लफ्ज़
جو مجازی معنی میں استعمال ہوا ہو قواعد کی روح سے کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ لفظ جو مجازی معنی میں استعمال ہوا ہو، جو اسے جو ہے وہ جو مجازی معنی میں استعمال ہوا ہو تو اسے ان تینوں میں سے استعارہ کہیں گے، ٹھیک ہے، استعارہ کہتے ہیں۔ مبتدا، خبر اور فعل ناقص کس کے اجزائے ترکیبی ہیں؟ تو مبتدا، خبر اور فعل ناقص یہ جملہ اسمیہ کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ کسی نوعیت کی تقریب کی کارروائی تحریر کرنے کو، تو کارروائی تحریر جب کی جاتی ہے تو اسے رپورٹ کہتے ہیں، جیم آپشن یہاں پر درست ہے۔ ڈرامہ کی اصل یونانی لفظ ڈراؤ ہے، اس کا مطلب ہے کر کے دکھانا، جیم آپشن یہاں پر درست ہے۔ آس پاس گاس جیسے الفاظ شعری اصطلاح میں قافیہ کہلاتے ہیں، بے آپشن درست ہے۔ اور ایسی نظم جس کے ہر بند کے 5 مصرے ہوں اسے محمس کہتے ہیں، دال آپشن بچوں یہاں پر درست ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے بچوں ہمارے پاس ایسی نظم جس کے ہر بند میں مصرع بار بار دہرایا جائے، تو جس میں بار بار مصرع دہرایا جائے اسے ترجیع بند کہتے ہیں، اور جس میں مصرع بار بار نہ دہرایا جائے اسے ترکیب بند کہتے ہیں۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم پائی جاتی ہے؟ تو اس شعر میں علم بیان کی جو قسم ہے وہ استعارہ پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سوکھے ہوئے پتوں کو دیکھ کر منہ کو آتا ہے، تو درست لفظ کا انتخاب کریں، تو درست لفظ ہے بچوں جیم دل، ٹھیک ہے۔ اور کسی لفظ کے معنی مخفی، اشارے یا خفیہ بات کرنے کے ہیں، تو بچوں اس کا آپشن ہے دال کنایا۔ کنایا کے جو معنی ہے وہ مخفی یا اشارے سے بات کرنا کے ہیں۔ علی اچھا لڑکا ہے، اس جملے میں ہے قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تو علی اچھا لڑکا ہے، تو اس میں خبر دی جا رہی ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، تو جملہ اسمیہ میں جو ہے وہ فعل ناقص ہوتا ہے، جملہ اسمیہ میں فعل ناقص پایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی بچوں آپ کے پاس ہے جی روداد۔ روداد کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو روداد کے لغوی معنی ہے الف سر گزشت، ٹھیک ہے۔ اور مرکب تام کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو مرکب تام کے جو حصے ہیں وہ 2 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر تشبیہ میں مشترکہ خوبی کو وجہ شبہ کہتے ہیں۔ اس کی چشم درد ہے، اس جملے میں کس کی غلطی ہے؟ تو اس جملے میں روزمرہ کی غلطی ہے، اس کی چشم میں نہیں بلکہ اس کی آنکھ میں درد ہے، ٹھیک ہے۔ حکمران عوام کو کون سے باغ دکھاتے ہیں؟ تو حکمران عوام کو سبز باغ دکھاتے ہیں، بے آپشن درست ہے۔ اشعار میں ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ تو اشعار میں ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، دال آپشن بچوں یہاں پر آپ کا درست ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی بچوں ہمارے پاس جو MCQs ہیں کہ غیر مدف غزل کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو غیر مدف غزل اس غزل کو کہتے ہیں جس میں ردیف نہ ہو، اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ غزل کے دوسرے شعر کے بھی دونوں مصرے ہم ردیف و ہم قافیہ ہوں تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں، الف آپشن یہاں پر درست ہے۔ اور پھر ہے جی اگر کسی نظم کے ہر بند کے آخر میں کوئی مصرع بار بار دہرایا جائے تو اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں، اس مصرے کو جو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ کنایا کے لغوی معنی ہے پوشیدہ بات۔ اور پھر ہے جی 2 دن کے بعد پاکستان کا میچ ہونے جا رہا ہے، یہ جملہ علم بیان میں کس کی مثال ہے؟ تو یہ جملہ علم بیان میں مجاز مرسل کی مثال ہے، کیونکہ 2 دن کے بعد پاکستان کا نہیں بلکہ پاکستان کی جو ٹیم ہے اس کا میچ ہونے جا رہا ہے۔ غزل کے مقطع کے لیے شاعر کے تخلص کا استعمال ضروری ہے، تخلص کس کی قسم ہے؟ تو تخلص اسم علم کی قسم ہے۔ اور کے بعد ہے جی بچوں ہمارے پاس کہ ذیل میں سے کس صنف سخن میں پلاٹ ہوتا ہے؟ تو ناول میں پلاٹ ہوتا ہے، جیم آپشن بچوں یہاں پر آپ کا درست ہے۔ پھر ہے جی جملہ فعلیہ میں مسند علیہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو جملہ فعلیہ میں مسند علیہ کو فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کام کرنے والا۔ ادبی روداد کو کس کے لیے کہتے ہیں؟ ادبی روداد یا روداد
ہی ہوتی ہے، دال آپشن درست ہے۔ خوبصورت پھول مرکب کی کون سی قسم ہے؟ تو یہاں پر یہ اس کی صفت بیان ہو رہی ہے، تو یہ مرکب توصیفی ہے، بے آپشن یہاں پر درست ہے۔ احمد شیر کی طرح بہادر ہے، اب شیر کی طرح بہادر ہے تو یہاں پر یہ تشبیہ ہے، جیم آپشن درست ہے۔ گھوڑے کی تعریف میں زمین و آسماں کے کلابے ملا دیے، کشیدہ محاورہ کا مفہوم۔ تو اب یہ جو خط کشیدہ ہے وہ ہے آسمان کے کلابے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف بیان کرنا، بہت زیادہ، حد سے زیادہ تعریف بیان کرنا، تو یہاں پر جو ہے الف آپشن بچوں درست ہے۔ پہاڑ پر آگ جل رہی ہے، علم بیان کی کس قسم سے تعلق ہے؟ تو مجاز مرسل سے تعلق ہے۔ اب پہاڑ پر آگ جل رہی ہے، اب آگ کس وجہ سے جل رہی ہے وہ معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسبب کہہ کر سبب مراد لینا، یہ اس کی مجاز مرسل کی اقسام ہے۔ جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں تو اسے مخمس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 6 مصرے جس میں ہوں اسے مسدس کہتے ہیں۔ وہ مرکب جیسے پورا مطلب نکالا جائے تو اسے مرکب تام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر تے ہے، ٹھیک ہے، تے الف تا میم تام، دال آپشن درست ہے، ٹھیک ہے۔ دل درمند کی داستان نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں، یہ کس قسم کی شعری اصطلاحات ہے؟ تو اب دل درد مند کی داستان نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں، اب یہاں پر یہ چھپی ہوئی بات کا ذکر ہے تو یہ دال ہے، کنایا کی بات ہو رہی ہے۔ مقطع کے لیے لازمی شرط ہے تخلص اور آخری شعر، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بعد ہے کہ ایسا جملہ جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں تو آپ کو معلوم ہے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، الف آپشن درست ہے، یہ ریپیٹ ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی بچوں ہمارے پاس کہ علم بیان کی قسم تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بے کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں، بے آپشن بچوں یہاں پر درست ہے۔ ردیف کے لغوی معنی ہے، تو ردیف کے لغوی معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے آنے کے ہیں، یہاں پر آپشن موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، گھڑ سوار کے پیچھے آنے کے ہیں۔ اور کرداروں کے ذریعے عملی صورت میں پیش کیے جانے والی صنف ادب، تو صنف ادب وہ ڈرامہ کہلاتی ہے، جیم آپشن درست ہے۔ مرکب تام کی کتنی اقسام ہے؟ تو مرکب تام کی 2 اقسام ہیں، مرکب تام کی 2 اقسام ہے، ٹھیک ہے، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ، یہ 2 اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی معنی میں لفظ اور خیال کے حسین اختراعات کو ترتیب سے بیان کرنا، تو ترتیب سے بیان کرنا یہ مجاز مرسل میں ہوتا ہے، بے آپشن درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی بچوں اگر کسی لفظ کو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے، تو اگر کسی لفظ کو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے تو اسے کہتے ہیں جی اب یہاں پر یہ دیکھیے گا ذرا بچوں، اب لفظ حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں مجاز مرسل میں بھی استعمال ہوتا ہے اور استخارہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر پیپر میں استخارہ ہے تو آپ نے استخارہ جو ہے اس کے سامنے جو بل ہے اس کو فل کرنا ہے، اور اگر مجاز مرسل ہے تو آپ نے اس کو فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرق کیا ہوتا ہے دونوں میں کہ لفظ اگر حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو، کہ مجازی اور حقیقی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو تو استعارہ ہے، اور تشبیہ کا تعلق نہ ہو تو وہ مجاز مرسل ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جس نظم میں اولیاء اللہ یا بزرگان دین کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے منقبت کہتے ہیں، جیم آپشن درست ہے۔ پھر ہے جی شاعر کا تخلص کیا کہلاتا ہے؟ تو شاعر کا جو تخلص ہے وہ وصفی نام کہلاتا ہے، الف آپشن درست ہے۔ مکالمہ اپنی اصل ماہیت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ تو مکالمہ سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ خاندانی آدمی ہے، وہ خاندانی آدمی ہے، کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گا، اس جملے کا تعلق علم بیان کی کس قسم سے ہے؟ تو یہ وہ خاندانی آدمی ہے، یہاں پر وہ کنایا ہے، یعنی وہ شریف آدمی ہے، ٹھیک ہے، چھپی ہوئی بات کا ذکر ہے۔ غزل میں اشعار کی تعداد کم از کم 5 ہوتی ہے۔ مقطع کے لیے لازمی شرط ہے کہ آخری شعر بھی ہو اور اس میں تخلص بھی ہو، بے آپشن درست ہے۔
اور اس کے بعد ہے جی بچوں ہمارے پاس ہے کہ سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جہاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے یا ہوتی ہے؟ تو اب اس میں دیکھیں نفس نفس صنعت تکرار بھی ہے، تو یہاں پر آپشن میں صنعت تکرار کا ذکر نہیں ہے، تو سفید اور سیاہ یہ صنعت تضاد ہے، ٹھیک ہے، صنعت تضاد، دال آپشن یہاں پر درست ہے۔ اور پھر ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اب کی سی آ گیا ہے تو یہ آپ کے پاس تشبیہ ہے، تو جیم آپشن یہاں پر درست ہے۔ درج شدہ میں سے کون سی نظم کا مقصد ارباب اقتدار کی خوش نویدی حاصل کرنا یا فرمائش پوری کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے؟ تو وہ قصیدہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی بچوں ہمارے پاس وہ ہر دن سکول آتا ہے۔ اس جملے میں قواعد کی غلطی اچھا یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے، یہاں لفظ کی بھی غلطی ہے اور آتا بھی غلطی ہے۔ قواعد کی غلطی کی نشاندہی کریں تو یہاں وہ روز مرہ کی ہے، ہر دن نہیں بلکہ ہر روز سکول آتا ہے، الف آپشن درست ہے، یہاں روز مرہ کی غلطی ہے۔ اس کے بعد ہے جی بچوں اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے، اس میں مبتدا کون سا ہے؟ تو مبتدا تو ہے وہ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے، تو اس جملے میں مبتدا جو ہے وہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ اور درج شدہ میں سے جملہ فعلیہ کی نشاندہی کریں، تو جملہ فعلیہ آپ کون ہیں یہ سوال ہے۔ آمنہ نے پڑھا، اب پڑھا کام ہے تو جملہ فعلیہ میں کام ہوتا ہے، تو بے آپشن یہاں پر درست ہے، ٹھیک ہے۔ الفاظ کی ساخت، وضع یا عادت ملنے کے اجزائے ترکیبی، یہاں پر اجزائے ترکیبی کا تجزیہ یا جملے کے ہر لفظ کی قواعدی حیثیت کا تعین کیا جاتا ہے ترکیب نحوی میں، دال آپشن درست ہے، ٹھیک ہے۔ کے بعد ہے کامران نے عائشہ کو آواز دی، درج شدہ میں سے حروف کون سی قسم کے ہیں؟ تو کامران نے عائشہ کو آواز دی، تو یہاں پر اب جو ہے عائشہ کو آواز دی تو یہ حروف جار ہیں، جیم آپشن یہاں پر درست ہے، ٹھیک ہے۔ آمنہ کی گھڑی بہت خوبصورت ہے، اس جملے میں تذکیر و تانیث کی نشاندہی کس سے ہو رہی ہے؟ وہ ہو رہی ہے گھڑی سے، آمنہ کی گھڑی، ٹھیک ہے نا، کی گھڑی سے، تو بے آپشن یہاں پر درست ہے۔ درج شدہ میں سے کون سے الفاظ ساتھ ساتھ استعمال ہوتے ہیں؟ تو کھانا پینا سونا جاگنا یہ ساتھ ساتھ استعمال ہوتے ہیں، الف آپشن درست ہے۔ پھر ہے جی درج شدہ میں سے کسی نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں؟ تو وہ مخمس میں 5 مصرے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس اور پھر ہے اچھا کہ غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو، اس شعر میں ہے تو کی کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں پہلا مصرع غم ہے یا خوشی ہے تو اور ہے تو یہ ردیف ہے، الف آپشن درست ہے۔ حروف نفرین کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ تو حروف نفرین ملامت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوں کیا کہلاتا ہے؟ تو غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں اسے حسن مطلع کہتے نہیں، اسے صرف مطلع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا شعر ہے نا، پہلا شعر ہو تو مطلع، اور اگر دوسرا شعر بھی اسی طرز میں ہو کہ اس کے دونوں میں سے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہیں تو اسے حسن مطلع کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پہلا شعر ہے تو وہ مطلع ہے۔ آغاز کو کون پوچھتا ہے انجام اچھا ہو آدمی کا، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوتی ہے؟ تو آغاز اور انجام یہ صنعت تضاد ہے، الف آپشن یہاں پر درست ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس جملے میں قواعد کی روح سے اسلامی جو ہے یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، خبر دی جا رہی ہے، بے آپشن یہاں پر بچوں آپ کا درست ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی بچوں ہمارے پاس MCQs ہیں کہ قواعد کی روح سے ایسے الفاظ کو کیا کہتے ہیں جو کسی لفظ کے شروع میں آ کر اس کے معنی بدل دیتے ہیں؟ تو جو لفظ کے شروع میں آ کر معنی بدلتے ہیں اسے سابقہ الفاظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سلطان نے اپنا قلم توڑ دیا، اس جملے میں حروف ربط تو نے جو ہے یہاں پر کیونکہ یہ
فائل اور فعل کے درمیان کو آپس میں ملا رہا ہے، ربط پیدا کر رہا ہے، تو نئے آپشن یہاں پر بچوں درست ہوگا۔ درشدہ میں سے متضاد الفاظ کی جوڑی کون سی ہے؟ تو اب جوڑی یہاں پر بچوں یہ سارے متضاد ہی لکھے گئے تھے، تو یہاں پر خوشی ہے اور یہاں پر آتا ہے مسرت، رات یہاں پر تھا شب، یہاں پہ تھی روشنی اور یہاں پر ہے نور، تو زندگی اور موت یہ متضاد الفاظ ہیں، الف آپشن درست ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، خوشی، مسرت، رات، شب، روشنی، نور۔ تو بچوں یہ تھے MCQs، مجھے امید ہے کہ یہ MCQs آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔